बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। एक अहम ख़बर है जी, मॉस्को में एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। बहुत बड़ा इजलास, अहम मुल्कों का इजलास हो रहा है, उसकी मैं तफ़सीलात दूँगा और इस में होना क्या है, इसका एजेंडा क्या है, ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ ही कुछ चीज़ें हम शुरू करते हैं जी बारी बारी अफ़ग़ानिस्तान की सूरत हाल से। और अफ़ग़ानिस्तान में इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम तालिबान में जी तालिबान की हुकूमत कायम है, काम कर रही है, आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। और तालिबान को कबूल भी नहीं करना और कबूल करना भी है, ये इस वक्त अमेरिका और मगरबी ममालिक और यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय ममालिक जो हैं उनके गले की हड्डी एक बना हुआ मामला। लेकिन वो अब तक हुकूमत चल रही है और उसको बहुत सारे मुल्क सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब हो ये रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है, अक़वाम मुत्तहिदा के 2-3 इदारे ये बात कह चुके हैं कि अफ़ग़ानिस्तान को इमदाद की ज़रूरत है, अफ़ग़ान अवाम को इमदाद की ज़रूरत है। और अगर उनको ख़ुराक, अद्वियात, ये सब कुछ ना पहुँचाया गया तो बहुत ज़्यादा मुसीबत पड़ सकती है और इंसानी अलमियत जन्म ले सकते हैं। तो अमेरिका एक तरफ, अमेरिका और बरतानिया जो कि शिकस्त खुर्दा ममालिक हैं, वो अपनी हठधर्मी पे कायम हैं, लेकिन अफ़ग़ानिस्तान के अवाम को सहारा देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए 4 मुल्क मौजूद हैं जी। और इसीलिए ये एक अहम तरीन इजलास होने जा रहा है मॉस्को में। 20 अक्टूबर को बुलाया गया है ये इजलास। और सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम बात इसमें ये है कि इन 5 मुल्क की इजलास में छठा मुल्क जिसको दावत दी गई है वो है अफ़ग़ानिस्तान की नई हुकूमत, यानी कि तालिबान हुकूमत। अफ़ग़ानिस्तान की नई हुकूमत को, तालिबान हुकूमत को बाकायदा तौर पे इस बैनुल अक़वामी फ़ोरम पे दावत दी जा रही है, शिरकत करे। और इसका मतलब क्या है, ये 20 अक्टूबर को होना है जी इजलास। और इसमें चीन है, भारत है, ईरान है, पाकिस्तान है और मेज़बान होगा रूस। तो इस तरीके से ये 5 मुल्क जो कि हमसाया मुल्क हैं, ईरान हमसाया मुल्क है, पाकिस्तान, चीन, रशिया, ये सारे हमसाया मुल्क भी हैं और एक दूसरे के अलाइज भी हैं, लाइक माइंडेड भी हैं। और इसमें मौका दिया जा रहा है भारत को, क्योंकि भारत जो है वो बैकडोर चैनल पे रूस के ज़रिए और ईरान के ज़रिए कोशिश कर रहा है कि उनके मामलात अफ़ग़ानिस्तान से ठीक करवाए जाएं और तालिबान से ठीक करवाए जाएं। मेरा कोई इरादा नहीं है अमेरिका की तरफ जाने का या अमेरिका का आलाकार बनने का। और इसीलिए इन्हीं इत्तलाआत की बुनियाद पे इंडिया को जो फ़ौजी इत्तेहाद बना है ऑक्स, उसमें से निकाल दिया गया था। और इस ख्वाहिश के बावजूद नरेंद्र मोदी वाशिंगटन गए, प्रेसिडेंट बाइडन से और नायब सदर से और दीगर हुक्काम से उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया कि इंडिया इस फ़ौजी इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाहता है। लेकिन अमेरिका और बरतानिया ने इनकार कर दिया था कि वो इस फ़ौजी और स्ट्रेटजिक इत्तेहाद में इंडिया को शामिल नहीं किया जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया जो है वो कई कश्तियों में सवार है और एक तरफ मिन्नत समाजत की जा रही है तालिबान की, रशिया की, ईरान की, कि हमारे मामलात ज़रा सीधे करवाए जाएं अफ़ग़ानिस्तान से और अफ़ग़ान तालिबान से। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी हो सकती है कि एक ऐसा फ़ोरम जहाँ पे पाकिस्तान भी होगा, भारत भी होगा, चीन भी होगा, चीन के हाथों भी भारत मार खा रहा है और पाकिस्तान के हाथों भी खा रहा है, तालिबान वैसे इसको देखना पसंद नहीं करते। तो वहाँ पे ये हो रहा है जी। 20 अक्टूबर को मॉस्को में ये इज्तिमा होगा और उससे पहले G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई और जिसकी वजह से और भी इम्पॉर्टेंट है ये बात। और इसमें एक और बात ध्यान में रखिएगा कि ये तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद ये पहला किसी भी गैर मुल्की इनका दौरा होगा और किसी गैर मुल्की फ़ोरम पे तालिबान को दावत दी जा रही है। अगर हम इनडायरेक्टली इसको देखें, सफारती एतबार से देखें कि क्या इंदिया दिया जा रहा है सफारती ज़ुबान में, तो इसका इंदिया ये दिया जा रहा है
کہ رشیا، چائنا، پاکستان، ایران یہ سب کے سب اکنالج کر رہے ہیں، اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ ایک اینٹی ہے اور ایک زمینی حقیقت ہے، اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ بھارت بھی دوڑا اس میں شریک ہوگا، اور بھارت نے بھی ابھی تک کوئی ایسا اعتراض نہیں کیا کہ جناب بھارت طالبان کو کیوں بلایا جا رہا ہے، طالبان کو تو کسی نے تسلیم نہیں کیا، طالبان حکومت کو، تو ان کی طرف سے بھی ایسا کوئی اعتراض نہیں آیا۔ یہ جو ہوگا جی 20 اکتوبر کو اجتماع ہوگا، مذاکرات ہوں گے آپس میں، اور افغانستان کو آگے لے کے کیسے بڑھنا ہے اور اس کی امداد کیسے کرنی ہے، اس کو سہارا کیسے دینا ہے، اور افغانستان کی نئی حکومت کو تسلیم کب کرنا ہے، یہ بھی باقاعدہ طور پہ تسلیم کب کرنا ہے، یوں کہہ لیں آپ، کیونکہ جب آپ کسی کو بلاتے ہیں ایک 6-5 ملکی اتحاد اور ماسکو جیسے ملک میں انوائٹ کرتے ہیں، ماسکو کرے، بیجنگ کرے، اسلام آباد کرے، تو اس کا مطلب بڑا واضح ہوتا ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ، افغان طالبان کے ساتھ نہ صرف کام کرنے کے لیے تیار ہیں بلکہ اس کو تسلیم بھی کر رہے ہیں، اور اس کا صرف اعلان باقی ہے۔ تو انڈیا بھی ایک ایسے فورم پہ جا رہا ہے جہاں پہ طالبان بھی ہوں گے، اور کوشش کرے گا انڈیا کہ جناب اس کی بھی کوئی دال گل جائے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اب جو ہے اگلی بات وہ یہ ہے کہ خوراک، اقوام متحدہ کا جو دباؤ ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے، اور چائنا ہے، UAE ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، یہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور روس بھی ان کی مدد کر رہا ہے۔ تو ایسا کوئی کیا کہنا چاہیے غیر معمولی قسم کا کرائسس نہیں ہے۔ اب امریکہ، ظاہر امریکہ اب اس کو کیسے قبول کرے، ایک نئی اسٹریٹجی بنائی گئی ہے۔ نئی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ٹھیک ہے اقوام متحدہ کے تحت یہ تقسیم کی جائے امداد، لیکن یہ امداد جو ہے یہ افغان حکومت کو نہ دی جائے، یہ ڈالرز رقوم جو ہیں اور کسی بھی صورت میں ادویات، خوراک، یہ افغانستان نہ بھجوائی جائے، بلکہ پبلک ڈپلومیسی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا جائے۔ تو اس کے تحت یہ ایک اسٹریٹجی ہے۔ اب یہ نئی اسٹریٹجی ہے کہ جی جو فنڈز اکٹھے ہوئے ہیں اور ملکوں نے دینے کا اعلان کیا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ کیا جائے کہ افغانستان کے عوام کو براہ راست ڈالرز کی صورت میں وہ پیسے تقسیم کیے جائیں، جیسے پاکستان میں احساس پروگرام کے تحت گورنمنٹ جو ہے وہ غریب لوگوں کو تقسیم کرتی ہے، پیسے ان کے اکاؤنٹس میں ڈالتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کیش کی صورت میں پیسے ہم افغانستان کے عوام کو تقسیم کریں اور NGOs کے ذریعے تقسیم کیے جائیں، اور اس کا $200 ابتدائی طور پہ انہوں نے کہا ہے، اور بغیر امریکی ڈالرز کو بینکوں کے ذریعے بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے، تو یہ غریبوں تک پہنچایا جائے NGOs کے ذریعے۔ اس میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے طریقہ، کیونکہ یہی کام وہ انہوں نے کوشش کی تھی عراق میں کرنے کی، یہی افغانستان میں اب یہ پریکٹس کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں بھی بہت بے شمار قسم کی NGOs آئیں جن کو بند کر دیا گیا، اور ان کا مقصد ہی کچھ اور ہوتا تھا۔ تو اس لیے جی یہ NGOs کے ذریعے اب یہ نیا کام شروع کرنے کی کوشش جا رہی ہے۔ عالمی بینک کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہے، ان کو پیسہ دیں، اس طریقے سے لوگ ڈالر بھی دیکھیں گے، لوگوں کو پتہ بھی چلے گا کہ ہمیں کون رقم دے رہا ہے اور ہماری مدد کون کر رہا ہے۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ افغان طالبان کی حکومت، طالبان اور عوام کے ساتھ درمیان ایک نفرت پیدا ہوگی اور ہمدردی پیدا ہوگی افغان عوام کی امریکہ اور مغربی ملکوں کے لیے کہ ہمیں تو ڈالرز وہ دے رہے ہیں، افغان کرنسی بھی نہیں دیں گے، ڈالرز دیں گے، تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ ان کی مدد کرنے کے لیے کون آیا ہے۔ جبکہ یہ کام چائنا، پاکستان، ایران بغیر کسی کو دکھائے کابل میں، قندھار میں امدادی اشیاء بھی پہنچ رہی ہیں، خوراک بھی پہنچ رہی ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی پہنچ رہی ہیں، اور اب تک ان کی ضروریات پوری کی جا رہی ہیں۔
اقوام متحدہ نے جی $60 کروڑ کا مطالبہ کیا تھا، تو لگ بھگ $1 بلین جو ہیں وہ پلیجز آئے تھے، اور 1,40,00,000 افغان جو ہیں وہ ان تک یہ پیسے پہنچانے ہیں۔ تو یہ اس سوچ کی عکاسی ہے جو کہ انفیکٹ یہ بڑی طاقتیں جو ہیں وہ کرتی ہیں۔ اسی طرح طالبان نے پاکستان سے اپیل کیا جی کہ طورخم بارڈر جو ہے وہ کھول دیا جائے۔ ایک پاکستانی سفیر نے صحافیوں کے اعزاز میں ادھر عشائیہ بھی دیا، اور وہاں پہ یہ رکھا ہے افغان شہریوں کے لیے سرٹیفکیٹ کی جو شرط ہے وہ برقرار رکھی جائے گی۔ یہ ہمارے سفیر نے بتایا، اس کو ہم واپس نہیں لیں گے، اور اس کے بغیر کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ افغان شہریوں کو پاکستان سفر کرنے کے لیے وزارت داخلہ سے سرٹیفکیٹ اضافی اجازت نامہ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ تو طالبان کا پاکستان سے طورخم بارڈر کے معاملے پر اہم رابطہ ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ طورخم بارڈر کھول دیا جائے، اور پاکستان نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، اور پاکستان یہ بارڈر کھول دے گا، کیونکہ ڈبل جو شرائط ہیں پاکستان سفر کرنے والے افغان شہریوں کے لیے وہ اس پہ اعتراضات تھے، لیکن چونکہ پاکستان دودھ کا جلا چھانچ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، تو اس لیے جی پاکستان اپنی پوری انتظام کر رہا ہے کہ افغان شہری ہی آئیں، افغان شہریوں کے روپ میں انڈینز پاکستان میں دہشت گرد داخل نہ ہوں۔ تو ایک جانب، دوسری طرف جی امریکی نائب وزیر خارجہ پاکستان پہنچ چکی ہیں، اور قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف سے ملاقات کی انہوں نے، اور اس میں ایجنڈا صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے افغانستان کے پس منظر میں جو اس وقت سرد مہری پائی جاتی ہے پاکستان میں اور پاکستان میں اور امریکہ میں، ان سرد مہری کو کیسے ختم کرنا ہے، اس پریشر کو کیسے ریلیز کرنا ہے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ قائم ہیں۔ پاکستان جو ہے اس کا بڑا واضح موقف ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کو استعمال کیا ٹیشو پیپر کی طرح، اور جب امریکی مفادات پورے ہوئے تو اس نے پاکستان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، اور اب افغانستان کے معاملے میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ پھر فضائی حدود بھی مانگنے کی کوشش کی جا رہی ہے مستقبل کے لیے۔ پاکستان ابھی تک اس پہ ریزسٹ کر رہا ہے، ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا جس سے افغان طالبان یعنی کہ افغان حکومت اور پاکستان کے درمیان معاملات خراب ہوں۔ جب تک کہ امریکہ اور طالبان کے آپس میں براہ راست معاملات صحیح نہیں ہوتے، تب تک ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ڈیڈ لاک بالکل ہے، لیکن سفارتی رابطے امریکہ اور پاکستان کے درمیان موجود ہیں اختلافات کے باوجود، کیونکہ ابھی بھی دونوں طرف بہت بڑی تعداد ایسی ہے سول اور عسکری میدانوں میں جو سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان ایک دوسرے سے 100% کٹی نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھی جی اب تک کی اطلاعات، لیکن ساتھ ساتھ ایک اہم خبر لیتے جائیں، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ اور چین کے صدور جو ہیں وہ کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے پریزیڈنٹ بائیڈن اور چین کے صدر کے درمیان کوئی ورچوئل ملاقات ہو جائے، اور آئندہ 1-2 ماہ کے اندر ایک ورچوئل ملاقات ہو جائے، اور جس میں واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان جو شدید ترین اس وقت کشیدگی چل رہی ہے، اور دونوں طرف جنگوں کا اعلان کیا جا رہا ہے اور نقصان پہنچایا جا رہا ہے، امریکی آبدوز ہٹ ہو چکی ہے، غیر معمولی واقعہ ہے، تو اس لیے کوشش کی جا رہی ہے یہ ورچوئل ملاقات ہو جائے۔ تو چونکہ ساؤتھ چائنا سی اس وقت سخت کشیدگی کی وجہ سے معاملات خراب ہیں جی، اور اسی لیے یہ دونوں عالمی صدور کے درمیان ملاقات کا اہتمام کروایا جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔